जफराबाद में शौकत नवाज मीर साहब। नारे कश्मीर, नारे कश्मीर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहलियाने कमाला और इससे मुल्का जितने भी इलाके हैं जिनके लोग यहाँ पे ताजरान की शक्ल में मौजूद हैं या सिविल सोसाइटी की शक्ल में मौजूद हैं, या मैं आजकल खास तौर पे काउंसलर साहिबान का जिक्र जरूर करता हूँ कि किसी काउंसलर की हैसियत में यहाँ पे मौजूद हैं, वकला, ट्रांसपोर्टर या दीगर लोग जो इस रियासत के अंदर रह रहे हैं और इस रियासत के अंदर सस्ती बिजली और सस्ता आटा इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम लोगों को सलाम पेश करता हूँ कि आज मैंने फर्दन इसलिए नाम लिए और वो एहसान गिनवाया, वो एहसान अवाम का है हमारे ऊपर, अपने ऊपर कि उन्होंने एक जुड़त कायम की और एक सस्ता आटा और सस्ती बिजली की सहूलत हासिल की। ये सहूलत किसी हुक्मरान ने आपको नहीं दी, ये सहूलत आप लोगों ने अपने जोरे बाजू हासिल की। तो आज वो सहूलतकार, वो चाहे किसी सियासी जमात से हैं, किसी इदारे के अंदर बैठे हुए हैं, थोड़ी बात को समझें। मैं सियासी बात नहीं करूंगा, मैं वो बात करूंगा जो ग्राउंड रियलिटी हकीकत है कि आप खुद ये बात सोचें कि उनके घर के अंदर सस्ती बिजली उसी तरह इस्तेमाल हो रही है, सस्ता आटा उसी तरह इस्तेमाल हो रहा है। अगर वो प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर जाए, कोई जमीन का लेन देन करते हैं, तो जो कमी जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की वजह से हुई है वो उसी तरह उससे मुस्तफीद होते हैं। और फिर क्या उनका ज़मीर जिंदा है कि उसके बावजूद वो सहूलत जो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों ने, मेरी मुराद आप लोगों ने खुद हासिल की है, वो उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। और अब वो सहूलतकारी करते हुए लोगों के कहने पे आप लोगों के पास आते हैं और आप दुकानदारों को, ट्रांसपोर्टरों को या दीगर जो हमारे सियासी लोग हैं, जो बाज़मीर सियासी लोग हैं, उनको जाके ये कहते हैं जी कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो काल है 29 सितंबर की, आप इसका हिस्सा ना बने, ये एंटी स्टेट काल है, ये पाकिस्तान के खिलाफ ये लोग बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी अदारों के खिलाफ ये लोग बात कर रहे हैं। क्योंकि इन दिनों उन्होंने जोर पकड़ लिया ना इस चीज का, लिहाजा हर मुकर्रर ने इसी के ऊपर पहले बात की है। तो उस हवाला से तफसीलन बात बाकी लोगों ने की है इस पॉइंट के ऊपर। मैं वही बात करूंगा कि जो हर जगह पे मुझे रिपीट करनी पड़ती है, वो ये है कि हमारी एक एसओपी है। 2.5 साल से अगर ये तहरीक चल रही है और इस तहरीक के अंदर प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैं ये दावा भी नहीं करता कि हमारा जो स्टेज है जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का स्टेज, उससे हमने 100% अपनी एसओपी के मुताबिक बात की होगी। हाँ, कई जगहों पे एसओपी में 19-20 हुई होगी, किसी मुकर्रर ने एसओपी के खिलाफ बात की होगी, लेकिन हमने फौरी तौर पे उसके बाद जो मुकर्रर आया उसने उस मौक़िफ़ की तरदीद की कि ये हमारी एसओपी के बगैर बात। अब एसओपी क्या है कि ये तहरीक गैर सियासी, गैर नजरियाती, बगैर किसी मुल्क को बुरा भला कहे, बगैर किसी इदारे को बुरा भला कहे, सिर्फ और सिर्फ बुनियादी हकूक की तहरीक। तो जब एक क्लियर कट हमारा एक मौक़िफ़ है तो फिर आप लोग क्यों कंफ्यूज होते हैं? कभी यहाँ पे झंडे की लड़ाई लगा ली जाती है, हमारे लिए तमाम मुल्कों के झंडे मुकद्दस हैं। अब बात आती है कि इस झंडे के ऊपर सारे क्यों बात करते हैं। इस बात को समझें कि इस रियासत के अंदर जब ये डिबेट स्टार्ट होती है, मुकालमाबाजी स्टार्ट होती है, नजरिया इलाके पाकिस्तान, नजरिया खुद मुख्तार, तो ये 78 सालों से ये चीज चल रही है। लेकिन कभी भी ये दोनों नजरियात के लोग किसी एक चीज में मुत्तफिक नहीं हुए। आज अगर ये मुत्तफिक हुए हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ इस परचम के साए तले इकट्ठे हुए। ये बात है सही या नहीं है? अब एक और बात कि आपके पास वाहिद ये ऑप्शन है कि जिसके ऊपर हम इकट्ठे हुए इस एसओपी के मुताबिक, अब हम एसओपी की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो आप बताएंगे ये पंडाल किस तरीके से यहाँ पे बैठेगा कि मैं यहाँ पे उठ के एक सियासी जमात, बड़ी सियासी जमात को मैं उसको तारीफें करनी शुरू कर दूं, तो उसके मुखालिफ जो सियासी जमात होगी क्या वो यहाँ बैठेगी? नहीं बैठेगी। इसी तरह दो मारूफ नजरिए हैं, मैं एक नजरिए की यहाँ पे तारीफ शुरू कर दूं तो क्या दूसरा नजरिया यहाँ बैठेगा? नहीं बैठेगा। नुकसान किसका होगा
کہ جب یہ کراؤڈ اللہ کے فضل و کرم سے جو اس وقت اقوالا کے اس مقام پہ اپنی مرضی سے یہ لوگ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، یہ بڑے بڑے حکمران کبھی بھی کرسیوں پہ اس طریقے سے لوگوں کو نہیں بٹھا سکتے. یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا کریڈٹ ہے. اب یہ بیٹھے کیوں ہیں؟ وہی تمہید جو میں باندھ رہا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ کسی نظریے کی وجہ سے نہیں بیٹھے، کسی سیاسی جماعت کی وجہ سے نہیں بیٹھے، کسی مسلک کی وجہ سے نہیں بیٹھے، کسی برادری یا علاقے کی وجہ سے نہیں بیٹھے. آپ اگر بیٹھے ہیں تو جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، جو آپ کی بنیادی ضرورتوں کا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، وہ کیا ہے؟ موٹی سی بات کہ ہم سارے یہ جتنے میں نے سیاسی جماعتیں نظریات کا نام لیا، ہم صحت پہ جاتے ہیں کہ کیا یہ تمام نظریات کے لوگ بیمار ہوتے ہیں نا؟ مسلم کا حماس کا بھی بیمار ہوتا ہے، نون لیگ کا، پی ٹی آئی کا، پیپل پارٹی کا، جماعت اسلامی کا، ہر فرض کے اور جو جماعت ہے سارے بیمار ہوتے ہیں. تمام نظریات کے لوگ بیمار ہوتے ہیں. ہمارا موقف کیا ہے جس کے اوپر یہ متفق ہوئے؟ بات کو سمجھیں کہ نظریات موجود ہیں، جماعتیں موجود ہیں، لیکن ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ ہمیں صحت کارڈ چاہیے. اب جب صحت کارڈ کی ہم بات کر رہے ہیں تو ان سب کو چاہیے نا. ہاں، کوئی ایک جماعت کا بندہ، کوئی ایک نظریے کا بندہ ہاتھ کھڑا کر کے یہ کہہ دے آج کہ ہمیں صحت کارڈ کی ضرورت نہیں ہے، تو میں آج ہی ابھی اپنی تقریر یہیں ختم کر دیتا ہوں کہ جی ہمارا جو نظریہ ہے اس نظریے کے بندے کو بیماری نہیں لگتی، اس سیاسی جماعت کے بندے کو بیماری نہیں لگتی، لہذا یہ صحت کارڈ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. تو میں ابھی تقریر ختم کر دیتا ہوں. کوئی ایسا ہے یہاں پہ، ایسی جماعت، ایسا نظریہ ہے جو کہتا ہے کہ مجھے بیماری نہیں لگتی؟ جب بیماری ساروں کی کامن ضرورت ہے کہ جی ضرورت بیماری ضرورت مراد کہ جب بندہ بیمار ہو گیا تو اسپتال جانا ہے. اسپتال جب جاتے ہیں وہ ایسے اسپتال ہے کہ وہاں پہ ریفر کیا جاتا ہے، چٹ پہ لکھا جاتا ہے کہ ریفر ٹو اسلام آباد، ریفر ٹو ایبٹ آباد. یہی کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. جس علاقے میں موجود ہوں اس کی یہاں پہ ڈسپینسری ہے، کیا اس ڈسپینسری میں کوئی ڈاکٹر یا کوئی دوائی ہے؟ نہیں ہے. تو جب ہم لوگ اپنی ان بنیادی چیزوں پہ اکٹھے ہو گئے اور ہم سب نے متفقہ طور پہ یہ کہہ دیا کہ صحت کارڈ ہماری بنیادی سہولت ہے، وہ صحت کارڈ جس طریقے سے پاکستان کے اندر بڑے بڑے اسپتالوں کے اندر ایک عام شخص اس صحت کارڈ کے ذریعے اپنا علاج کرا سکتا ہے، وہ ڈیمانڈ اس وقت جو پنڈال میں لوگ بیٹھے ان کی جو ڈیمانڈ ہے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے چارٹر آف ڈیمانڈ میں موجود ہے. اب میں اپنے خاص ایک شعبے کو ڈسکس کروں گا. ہمارے ٹرانسپورٹر حضرات کو کہا جاتا ہے جناب کہ تم نے پہیہ جام نہیں کرنا، تم نے گاڑی کھڑی نہیں کرنی، ہم یہ کر دیں گے. یہ کر کچھ نہیں سکتے. اس سے پہلے دو بارے نہ ہوگی نا، دو بارہ تو دو بارہ میں پہلے بھی یہ بڑھیا ہوا لیکن باری جگہ تے آ جانا یہ عادت ہے. خاص طور پہ جب وزیر اعظم انوار الحق کی گل کی جاوے، میں کل بھی کسی جگہ گل کی تھی کہ اس کا مینوفیکچرنگ فالٹ ہے کہ سیدھے اس طریقے نال گل نہیں سنتا. جب تک دعا کام نہ کرو اس کو گل سمجھ نہیں لگتی. اب ٹرانسپورٹروں کی جب میں بات کروں گا، ہمارا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ ہے جس کے اندر کلیئر کٹ ہم نے یہ بات لکھی ہے کہ جرمانوں میں جو اضافہ ہوا وہ، اور ان کی جو گاڑیوں کے ٹوکن یا ان کے روٹ پرمٹ کا جو اضافہ ہوا وہ، اس کو فل فور ختم کیا جائے، پرانے ریٹ پہ لے جایا جائے. تو مجھے ایک بات بتائیں میرے ٹرانسپورٹر بھائی کہ آپ کا مطالبہ ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ میں موجود ہے، تو وہ ٹرانسپورٹر کہ وہ کہیں گزرتا ہے یا بس گزرتی اس کو 2 سے 5 ہزار روپے جرمانہ ہو جاتا ہے. ایک دن وہ گاڑی کھڑی کر دیتا ہے تو اس کی بچت بھی 2-3 ہزار ہی ہوتی، اس سے زیادہ نہیں ہوتی. خرچے نکالے نا ایک گاڑی چلانے والا 2-3-4 ہزار سے اوپر بچت نہیں ہے. تو وہ ٹرانسپورٹر یہ بات سمجھے نا کہ اگر وہ ہمارے ساتھ سٹینڈ کرے گا، کیونکہ گاڑی اس کی ہم زبردستی کسی کی گاڑی نہیں روک سکتے، ہم زبردستی کسی کی دکان بند نہیں کر سکتے، لیکن شعور اس کو دے سکتے ہیں کہ اکٹھے رہو گے تو تمہارا جرمانہ، تمہارے روٹ پرمٹ کی فیس، گاڑی کی ٹرانسفر فیس آپ کی کم ہوگی. تو میرے خیال سے اس ٹرانسپورٹر کو یہ بات سوچنی پڑے گی کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی میری بات کر رہی ہے، اپنی ذاتی بات نہیں کر رہی. تو میں اپنے ان تمام ٹرانسپورٹر بھائیوں سے، ابھی ہم نے ان کے پاس جانا، فردن ہم ہر ایریا میں جائیں گے، ہر روٹ پہ جائیں گے، ان سے جا کے یہ بات کریں گے کہ ہم آپ کا پہیہ ہم نہیں روک سکتے. آپ اگر سمجھتے ہوئے کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ٹھیک بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کو پہیہ روکنا پڑے گا، تاکہ یہ جو بڑے بڑے دعوے دار یہاں پہ بیٹھ کے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ مظفر آباد کے لوگ، کوالہ کے لوگ، پوری ریاست کے لوگ اب کسی بھی صورت پہلے کی طرح باہر نہیں نکلیں گے. تو میں آپ سے کوئی زبردستی نہیں ہے، اگر اس کرسی پہ آپ اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں نا، تو ابھی جو میں آپ سے بات پوچھوں گا تو یہ بھی آپ اپنی مرضی سے جواب دینا
کہ آنے والے دنوں کی جو کال ہے، 29 ستمبر کی جو کال ہے، جو آپ کے بنیادی حقوق کے دفاع کی کال ہے، تو آپ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ آپ گھروں سے باہر نکلیں گے؟ پرامن کال ہے، سارے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، کیمرہ لگائیں تاکہ ان لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ جنہوں نے جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو ہمیشہ انڈر ایسٹیمیٹ کیا، لیکن جب لوگ باہر نکلے تو پھر ان کو سمجھ لگی یہ باجرت باضمیر غیور لوگ ہیں، یہ کسی بھی صورت کشمیری اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ یہاں پہ میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی، متاثرین نیلم جیلم جو بڑوڑا گاؤں ہے، وہاں پہ جو واٹر سپلائی سکیم لگی ہے، تقریباً 1 کروڑ 18 لاکھ اس کی وہ اماؤنٹ بنتی تھی، ٹیکس کٹوتی کر کے تقریباً 80 لاکھ کے قریب پہنچی۔ اب فی جو محکمے نے جو فی بور وہاں پہ ریٹ لگایا 8 لاکھ روپے لگایا، جبکہ محکمہ خود جو ہے وہ 2.5 لاکھ روپے فی بور ادائیگی کرتا ہے۔ چلے ہم ابھی اس بحث پہ نہیں پڑتے، اتنے پیسے لگنے کے باوجود ہمارے وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی پانی سے ترس رہے ہیں۔ ہم نے علاقے کے لوگ آئے، ایس ڈی او کے پاس گئے، سیکٹری سے بات کی، لیکن معاملہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔ اب یہ میں نے یہ مسئلہ اس علاقے کا میں نے سنایا کس کے لیے کہ ہم نے اخلاقی تقاضے پورے کر لیے۔ یہی طریقہ کار ہوتا ہے نا کہ آپ محکمے کے پاس جائیں، اسے جا کے کہیں یار یہ سکیم تھی، فلاں فلاں علاقہ اس سے محروم ہے، اس کے علاوہ اور کون سا طریقہ کار ہے؟ یہ کہتے ہیں نا کہ لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں، لوگ جتھے بناتے ہیں، لوگ روڈیں بند کرتے ہیں۔ یہ کام کیوں ہوتا ہے؟ کہ جب لوگ یہ پراپر طریقہ کار استعمال کرتے ہیں اور عوام یہ جو بیوروکریٹ ہے یا حکمران ان کو ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ یہ وہ وجہ ہے کہ جس وجہ سے ریاست کے اندر ان بیلنس ہوتا ہے کہ لوگ جب تنگ آ جاتے ہیں کہ اس ریاست کے اندر غریب کے لیے قانون نہیں ہے، غریب کے لیے انصاف نہیں ہے، تو پھر وہ انصاف غریب سڑکوں پہ وصول کرتا ہے، جس طریقے سے 2 دفعہ آپ لوگوں نے سڑکوں پہ باہر آ کے وہ اپنا انصاف خود حاصل کیا۔ اب اس کلچر کو ٹھیک کرنا ہے، اس کرپشن کو ٹھیک کرنا ہے۔ 78 سال ہو گئے ہیں، اس کے اندر سے 12 سیٹوں کی جو کرپشن ہے، اب اس کے اوپر آپ آئیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ 12 سیٹیں جو مقیم پاکستان مہاجرین جن کو ختم کیا جانا چاہیے۔ اس کے 3 نقصانات ہیں، شارٹ بات کروں گا۔ سب سے پہلا پیسے کا، کہ ہم اس علاقے میں پینے کا پانی مانگ رہے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے جناب اور پیسے نہیں ہیں، پانی کی سکیم نہیں مل سکتی، یہی جواب مل رہا ہے۔ ہم کسی ٹوٹی ہوئی سڑک کا ذکر کریں، یہ ملیکہ علاقے جتنے آپ کے ہیں کہ 4x4 گاڑی کے علاوہ وہاں گاڑی نہیں چل سکتی، آئے روز حادثے ہوتے ہیں، اسپتال میں جاتے ہیں تو ڈسپرین کی گولی نہیں ملتی، پینے کا صاف پانی نہیں ملتا، تو ہم جب مانگتے ہیں کہتے ہیں ہمارا بجٹ نہیں ہے۔ اتنے یہ شہنشاہ ہیں کہ علاقے کے اندر بجٹ نہیں ہے تو پاکستان میں 2 نمبر سیٹوں روپے سالانہ وہ بجٹ وہاں پہ دیا جاتا ہے جو صرف کاغذی سکیموں میں لگتا ہے۔ اس حوالہ سے بھی ان 12 سیٹوں کا خاتمہ ضروری ہے، وہ جو فنڈز وہاں پہ جاتے ہیں ان کا خاتمہ بہت ضروری ہے تاکہ وہ پیسہ ریاست کے اندر لگے۔ جس علاقے میں کھڑا ہوں، کوالہ کے مقام پہ کھڑا ہوں، اس علاقے کے اندر لگے، ان لوگوں کے معاملات کے اوپر اس پیسے کو لگایا جائے۔ دوسرا مطالبہ، سیٹیں ختم کرنے کی دوسری وجہ کہ میرٹ، ہمارے بچے پڑھے لکھے بچے جن کا میرٹ 90% سے اوپر جا رہا ہے، سیٹیں ہوتی ہیں ان بچوں کی سیٹیں مختص کر دی جاتی ہیں، وہ ان سیٹوں سے باہر اتنا بڑا میرٹ لینے کے باوجود، اتنا بڑا ان کا جو پرسنٹیج جو میرٹ کا بنتا ہے اس کے باوجود وہ ان سیٹوں سے آگے نہیں جا سکتے۔ ہوتا کیا ہے؟ پھر ان مہاجرین سیٹوں کے نام پہ کوٹا سسٹم جو ہے، وہ جو باقی سیٹیں فکس کی جاتی ہیں ان کا میرٹ 60, 70, 80% ہوتا ہے۔ ہمارا پڑھا لکھا بچہ جس کا میرٹ 90% سے اوپر جا رہا ہے، وہ سیٹوں کی تعداد کے بعد اگر 3 یا 4 سیٹیں ہیں، اس کے بعد 90%, 95% جس کا میرٹ ہے وہ بچہ نہیں لگ سکتا۔ دوسری طرف 2 سے 3 سیٹیں ایسی رکھی جاتی ہیں کہ جو کوٹے کے نام پہ دی جاتی ہے، ان کا میرٹ 60, 70% ہوتا ہے۔ تو مجھے بات بتائیں کہ ریاست کے نوجوانوں کے ساتھ یا میرٹ کا قتل عام ہے یا نہیں ہے کہ 90% والے کو نوکری نہیں مل رہی، 90% والے کو سیٹ نہیں مل رہی، 60 اور 70% والا جو ہے وہ نوکری یا وہ جو ہے سیٹ حاصل کر لیتا ہے۔ یہ ان 12 سیٹوں کا دوسرا نقصان۔ تیسرا نقصان جو حکمرانوں کا ہے، ہم اس کے بعد ہمارا بنتا ہے، اور میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ 12 سیٹیں ختم ہو، لیکن ان کا ضمیر نہیں ہے، یہ مردہ ضمیر کے لوگ ہیں۔ ہمیں یہ کہتے ہیں تم بات کرو، لیکن ان کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ یہ 12 سیٹوں کے خاتمے کی بات خود کر سکیں۔ اب 12 سیٹوں سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہی الیکشن آتا ہے تو فوری طور سے پاکستان سے اعلان آ جاتا ہے جناب 12 میں سے 10 سیٹیں ہم تحفے میں دیں گے۔ اب مجھے بات بتائیں، الیکشن سے پہلے اگر ایک بیان آ جاتا ہے کہ 10 سیٹیں ہم تحفے میں دیں گے
تو باقی سیٹیں آٹومیٹکلی اسی طرف جائیں گی. یہ سسٹم ہے نا ہمارا الیکشن کا طریقہ کار یہی ہے. پہلے ہی 2 نمبری ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے, چلیں جی حکومت بن گئی, کسی بھی جماعت کی بن گئی. اگر وہ جماعت کا صدر وزیر اعظم اتنا مضبوط ہو گیا کہ وہ غلط کام نہیں کر رہا, جو اصل مائی باپ ہے ان کے کہنے پہ, تو وہ مائی باپ اس کو کہتے ہیں یہ کام کرو نہیں تو تمہیں فارغ کر دیا جائے گا. اب فراغت میں بھی سب سے پہلے یہ 12 سیٹیں استعمال ہوتی ہیں, اعلیٰ کار بنتے ہیں. لیکن ان 12 سے آپ کی حکومت نہیں گرتی. باقی جو آپ کے 53 میں سے 12 نکالو, جو باقی 9 سربراز ہیں وہ بھی ان کا سہارا بنتے ہیں اور حکومت گر جاتی ہے. اب جب حکومت گرتی ہے, سیاسی عدم استحکام پیدا ہوتا ہے. سیاسی عدم استحکام جب پیدا ہوتا ہے تو پھر نقصان عوام کا ہوتا ہے کہ جو پروجیکٹ, جو ڈیولپمنٹ فنڈ یا جو سکیمیں سابقہ حکومت نے لگائی ہوتی ہیں وہ کام رک جاتے ہیں. یہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ یہ تیسرا نقصان ہے ریاست کا. یہ تینوں نقصان عام انسان کے نقصان ہیں. اب اس وجہ سے بھی ان 12 سیٹوں کا خاتمہ بہت ضروری ہے. چارٹر آف ڈیمانڈ کا جو ہم نے اضافہ کیا, کشمیر بینک کا مطالبہ جو ہم سے طے کیا ہوا تھا 30 جون 2025 تک کشمیر بینک کو شیڈیول بینک کیا جائے گا. ابھی تک کشمیر بینک شیڈیول بینک نہیں ہوا. اب ہوگا کیا؟ جب کشمیر بینک شیڈیول بینک ہوگا, ریاست بھر کے جو لوگ ہمارے اوورسیز بھائی جو پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہاں سے پیسے بھیجتے ہیں, پاؤنڈ, ڈالر, ریال, درہم. وہ جب پیسہ آپ کا ریاستی بینک کے اندر آئے گا تو آپ کی معیشت مضبوط ہوگی. جب معیشت مضبوط ہوگی تو روزگار پیدا ہوگا. ہمارا وہ نوجوان جو صحراؤں میں درپدر ہوتا جا رہا اس گرمی کے اندر, وہ ریاست کے اندر رہتے ہوئے باعزت طریقے سے اپنا روزگار حاصل کر سکے گا. باعزت طریقے سے اس ریاست کے اندر بلا سود قرضہ مل سکے گا, کیونکہ پیسہ آپ کا ہوگا, اس پہ پرافٹ آپ کو ملے گا. اسٹیٹ بینک آپ کو پرافٹ دے گا, وہ پرافٹ ریاست کو ملے گا. جب ریاست کو ملے گا تو ریاست جب خوشحال ہوگی تو ریاست کے اندر سے بے روزگاری ختم ہوگی. اگر کشمیر بینک نہیں ہوا شیڈیول تو مطالبہ تو ہمارا سٹینڈ کر رہا ہے. اسی طرح صحت کی بات کر لی, تعلیم کی بات کر لی کہ یکساں نصاب تعلیم, مفت اور یکساں. اب اس کا نقصان دیکھیں کیا ہے کہ جب ایک عام غریب کا بچہ, اب ایک اور ان کا نرالا کام دیکھیں کہ قانون کی پاسداری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے ہمیشہ پولیس, پٹوار خانہ نظام, ہمارا پٹواری گرداور جو سسٹم ہے, ہمیشہ اس نے لوگوں کو ذلیل و خوار کیا. اب جب پولیس کی بات میں کروں گا تو ہم نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. جب تاجروں پہ بات ہوتی ہے تو ہم نے اس وقت بھی یہ بات کی کہ ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. کئی تاجر اوور چارج کرتے ہیں, پرائس کنٹرول لسٹ سے زیادہ چیزیں بیچتے ہیں. ہم نے کبھی ایسے تاجر کو سپورٹ نہیں کیا. اب آ جاتے ہیں ان کے محکمانہ سسٹم کے اوپر, تو میں محکمہ پولیس کو جب ڈسکس کروں گا تو میں یہ ایڈوانس میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. اچھے برے ہر ادارے کے اندر لوگ موجود ہیں, لیکن اس کے جب سینئر ترین آفیسر میں ہم جب جائیں گے بات کرنے میں تو سینئر ترین آفیسر کو اپنے جونیئر کو سپورٹ کرنا چاہیے اگر وہ جائز کام کر رہا ہے اور ٹھیک کام کر رہا ہے. ابھی چند روز پہلے اسی کو حالہ چوکی کے اوپر ایک واقعہ ہوا, آپ سب کو پتا ہے. لیکن ان آفیسران کی میں آپ کو ان کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ہیں ان کی پوزیشن بتاتا ہوں کہ آئی جی صاحب, ڈی آئی جی صاحب, وہ دیسی میں کہتے ہیں نا دھواں مار گئے, وہ دھواں مار گئے سر, کہ جن پولیس والوں نے جو جونیئر سٹاف ہے اپنے سینئر کے کہنے پہ ایک جائز کام کیا, غلط کام کو روکا, ایف آئی آر کاٹی, اینڈ کیا ہوا, ان کو معطل کر دیا گیا. تو پھر آپ لوگوں نے یہاں پہ احتجاج کیا, ہم نے اس کے اندر اپنا حصہ ڈالا اور انسپیکٹر جنرل پولیس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ طریقہ کار ہوگا کہ پولیس کے وہ لوگ جو دیانتداری سے اپنا کام کر رہے ہیں, اگر وہ کسی کو روکیں گے غلط انسان کو غلط کام کے اوپر, بجائے اس کے کہ آپ ان کو اپریشیٹ کریں, آپ ان کو زیر بار کر رہے ہیں. اگر آپ لوگوں کا پریشر نہ ہوتا, جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا پریشر نہ ہوتا, تو میرے خیال سے وہ لوگ محال نہ ہوتے. اور پھر ہوتا کیا کہ وہ بھی یہ کہتے یار چھوڑو, جائز کام کبھی ٹھیک کام نہیں کرنا چاہیے, سارے لوگ جو ہے وہ اسی 2 نمبری کے اندر آ جاتے ہیں. تو یہ وہ نظام ہے کہ اگر نظام ٹھیک ہوتا تو وہ جو پولیس والے جنہوں نے ٹھیک کام کیا, بجائے ان کو شاباش دینے کہ ان کو فارغ نہ کیا جاتا. اسی طرح پٹواریوں کی بات کی جائے, محکمہ مال کے باقی لوگوں کی بات کی جائے, آپ مجھے بتائیں کون سا ایسا شخص یہاں پہ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتا ہے کہ اس نے محکمہ مال کا کام بغیر پیسوں کے کرایا؟ کوئی ایک بندہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائے. چیلنج ہے, میں الزام نہیں لگا رہا نا ان کے اوپر, آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں. آپ لوگوں کی زمینیں ہیں, نقل لیتے ہو,
کوئی ایک بندہ یہ کہہ دے کہ چلو جی قانون کے مطابق نقل کی جو فیس ہے میں نے وہ فیس دے کے کام اپنا کرایا, کوئی ایک بندہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائے. یہ اس لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں نا, یہ آپ لوگوں کی دل کی باتیں ہیں, آپ لوگوں پہ بیت رہی ہے یہ باتیں, یہ نظام کس طرح ٹھیک ہوگا جب آپ لوگ اکٹھے ہو جاؤ گے. اور دوسری بات, آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ نیچے بیٹھتے ہیں, کرسیوں پہ نہیں بیٹھتے. یہ کوئی ڈرامہ بازی نہیں ہے, یہ آپ لوگوں کو ایک چیز سمجھانے کی بات ہے کہ آپ میں اور ہمیں کوئی فرق نہیں ہے. اب ہوتا کیا کہ ہم سب سے پہلے فرق خود ڈالتے ہیں کہ جس وقت یہ لوگ, یہ کیا وہ بیوروکریٹ کہہ لیں یا یہ ہمارے سیاستدان, جب یہ ہمارے کسی ایونٹ میں آتے ہیں تو ہم پہلے ان کو ہار پہناتے ہیں, ان کو بڑی بڑی ٹوپیاں پہناتے ہیں, پھر ان کو اسٹیجوں پہ لا کے بڑی بڑی کرسیوں پہ بٹھاتے ہیں. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ پہلے دن ہی ہم نے فرق ڈال لیا, پہلے سٹیپ میں ہی ہم نے فرق ڈال لیا اور خود یہ چیز ایکسپٹ کر لی کہ بھئی تم بڑے ہو ہم چھوٹے ہیں, جبکہ یہ بات نہیں ہے. اسلام میں بھی کوئی اس طرح کا وہ آپ کی درجہ بندی نہیں ہے. سب کالے کو گورے پہ سب ایک جیسے ہیں, کسی کو کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. پھر دوسری بات کہ یہ بتائیں کہ یہ جو حکمران جو ہمارے ووٹ لے کے اسمبلیوں میں جاتے ہیں, کیا ان کی 4 آنکھیں 4 کان ہیں؟ نہیں ہے نا. ہمارے بھی جو ہے 2 آنکھیں اور 2 کان ہیں, ان کے بھی وہی ہیں. اگر تو ان کے کوئی اعزاز جسم کے زیادہ ہیں تو ہم کہیں گے جی اللہ نے ان کو ہم سے بہتر بنایا. بات سمجھ آتی ہے؟ اور جب یہ بھی ہماری طرح کے ہیں تو پھر یہ فرق کیوں ڈالا جائے؟ اس لیے ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ختم کی جائے. 78 سالہ جو یہ فرق ہے, جو گند ہے سیاست کے اندر, اس کو ختم کیا جائے. یہ یورپ کی مثالیں دیتے ہیں نا, تو یورپ کی طرح آ جاؤ نا. وہاں پہ بھی ایک برطانیہ کا جو وزیر اعظم ہے وہ سائیکل پہ بیٹھ کے باہر جاتا ہے. کرو نا مسالے قائم, اس طرح کی کرو مسالے قائم, آؤ تم بھی بیٹھو, اسی طرح پنڈال لگاؤ, کرو سیاست, لیکن لوگوں کے ساتھ, عوام کے ساتھ آ کے نیچے بیٹھو, نہ کہ بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھو. تبھی جا کے فرق کو پتہ لگے گا کہ تم اس عوام کے خیر خواہ ہو یا نہیں ہو. اس لیے اس تسلط سے باہر نکلیں. یہ کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے, یہ کوئی سپیریئر نہیں ہے. ہاں ایک چیز کو آپ نے ضرور ختم کرنا ہے. جس طریقے سے پاکستان کے اندر موروثیت چل رہی ہے, اس آزاد کشمیر کے اندر بھی یہی نظام چل رہا ہے. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں, میں نہ تو کسی ایک جماعت کو, نہ کسی ایک برادری کو, نہ کسی ایک علاقے کو ٹارگٹ کر رہا ہوں. اس پوری ریاست کا میں جب ذکر کروں گا, پوری ریاست کے اندر ان سیاستدانوں نے دادا, بیٹے اور پوتے کی سیاست لگا کے رکھی ہے. کیوں؟ کیا آپ لوگ یا آپ کے بچے اس قابل نہیں ہیں کہ وہ الیکشن لڑے, وہ آگے آئے؟ آپ ان سے 100 درجے بہتر ہیں. آپ باضمیر لوگ ہیں, آپ آج جرت لوگ ہیں, آپ حق سچ پہ بات کرتے ہیں, آپ حق پہ کھڑے ہوتے ہیں. جس طرح آج آپ حق پہ کھڑے ہوئے, آپ ان سے بہتر ہیں. لہٰذا اس کلچر کو ختم کرنا پڑے گا. کوئی مور لگا کے, ٹھپا لگا کے نہیں آئے وہ اوپر سے کہ انہی کی نسل سیاست کرتی رہے گی. آپ کا بھی کیا آپ بھی سیاست کر سکتے ہو, آپ ان سے 100 درجے بہتر ہو. یہ وہ شعور بیداری کانفرنس ہماری کہ جو اتنا عرصہ ہم کرتے رہے, لوگوں کو یہ فرق سمجھاتے رہے کہ اس فرق سے باہر نکلو. اور اسی کا ہم نے ایک چینج لائی اپنے تمام اجتماعات کے اندر کہ ہم نے یہ کہا کہ اب تقریریں کم کرو. اب ہم نے اوپن یہ پلیٹ فارم چھوڑا ہے کہ اسی پنڈال کے اندر آپ کے پاس یہ رائٹ موجود ہے کہ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن کے اندر ہے, آپ کھڑے ہوں, آپ سوال کریں, ہم پابند ہیں آپ کو جواب دینے کے. یہ نہیں ہو سکتا ان سیاستدانوں کی طرح آئے گاڑی میں اترے تقریر کی وہ چلے گئے. نہیں, ہم جواب دیں ہیں اور آپ سوال کر سکتے ہیں. یہ وہ طریقہ کار ہے کہ جو آنے والے دنوں میں آپ کو ان حکمرانوں سے پوچھنا پڑے گا. بتاؤ 5 سال پہلے تم ہم سے ووٹ لے کے گئے ہو, ہم میری صحت, میری سڑک, میرا پینے کا پانی, یہ مسئلے حل کیوں نہیں ہوئے؟ یہ جواب دیں ہیں اور آپ نے یہ ان سے سوال کر کے یہ جواب لینے ہیں. یہ وہ تبدیلی ہوگی کہ جب آپ اس سٹیج پہ آ جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس قابل ہوئی, لوگ اس قابل ہوئے کہ وہ سوال جواب کے اس سٹیج پہ آ چکے ہیں. یہاں پہ سہولت کاری ہو رہی ہے, آپ لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ FIR ہو جائیں گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے آپ کو کلیئر کٹ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو FIR اس تحریک کے سٹارٹ ہونے سے لے کے آج تک موجود ہیں, جن میں سے 51 ختم ہو چکی ہیں, باقی آج بھی موجود ہیں, جب تک وہ ختم نہیں ہوں گی اور آنے والے دنوں میں بھی اگر انہوں نے کوئی یہاں پہ ایڈونچر کرنے کی کوشش کی, کوئی جھوٹی FIR کاٹنے کی کوشش کی, جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کسی بھی کارکن کو
کو زیر بار کرنے کی کوشش کی، وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہوگا، وہ جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا مسئلہ ہوگا، ہم ان کو جواب دیں گے۔ آواز دو، آواز دو، ہم نہیں مانتے ظلم کے حساب سے، کشمیری نہیں مانتے ظلم کے حساب سے۔ ایک ریاست دو دستور، ایک ریاست دو دستور۔ دوسری بات کہ آپ نے ایک اور اکثر وہی سہولتکار آپ کو آگے باتیں کرتے تھے کہ جناب اینٹی اسٹیٹ ہیں اور فوج کے خلاف ہیں، وہ چیز تو آپ کو کلیئر ہو گئی نا۔ ہماری ایک ایس او پی ہے، 2.5 سال سے اس ایس او پی پہ چل رہے ہیں، ہمارا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ سمجھیں، ہمارا جھگڑا اس ریاستی نظام کے ساتھ ہے۔ ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی ریاست ہے، اس کے اوپر یہ 53 کا ایوان نہیں دستا۔ اکثر ہم نے یہ مثال دی ہے کہ راول پنڈی اور گجرانوالہ کی آبادی ہم سے زیادہ ہے، وہاں پہ ایک ڈپٹی کمشنر اور کمشنر نظام چلا رہا ہے، تو ان سے پوچھا جائے یہ 53 کا ٹولہ کس کے لیے ہمارے سر پہ چڑھا کے رکھا ہے، جو کروڑوں روپے جن کا سالانہ خرچہ اربوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے، وہ کیوں رکھا ہے؟ اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس سے اگلی وہ بات کیا نکالتے ہیں؟ آج میں آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ریاست چھوٹی ہے، ریاست کے حجم کے مطابق اس پہ بوجھ ڈالا جائے، ان سیٹوں کو کم کیا جائے، یہ بڑی بڑی گاڑیوں کو ختم کرو، اپنی ٹرانسپورٹ پالیسی کے مطابق 1300 سی سی گاڑی کے اوپر آؤ، تو یہ اس کے بعد کہتے ہیں جناب کہ ریاست کا مستقبل خطرے میں ڈال رہے ہیں، ریاست کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بات کان کھول کے یہ سن لیں سہولتکار، ہم کسی بھی صورت اپنی ریاست پہ، اپنی شناخت پہ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اسی نظام کے اندر رہتے ہوئے اس نظام کو ہم ٹھیک کریں گے۔ اگر کسی نے اس ریاست کے اوپر شب خون مارنے کی کوشش کی تو ہم جانے دے دیں گے، کسی بھی صورت اپنی ریاست، اپنی اس پرچم پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یہ باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس ایریا میں ہمیشہ یہ باتیں ہوئی ہیں، کبھی کوئی مسئلہ بن گیا، کبھی کوئی مسئلہ بن گیا، ہمارا حلفاً آپ کو کہتا ہوں کہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی ہم آپ کو ضرور کہتے ہیں کہ آپ کسی کے نظریے پہ پابندی نہیں لگا سکتے۔ ہاں، جب وقت آیا، جب آپ کو یہ موقع ملا کہ آپ نے کشمیر کے اوپر اپنا فیصلہ کرنا ہے تو آپ اس وقت اپنا فیصلہ کرنا، اپنے نظریے کے مطابق بات کرنا۔ فی الوقت جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ایک چارٹر آف ڈیمانڈ پہ اکٹھی ہے، عوام کے بنیادی حقوق کے اوپر اکٹھی ہے۔ اس کا یہ تقاضا بنتا ہے کہ 29 ستمبر کی جو ہماری کال ہے اس کے اوپر آپ بغیر کسی ہل و جت کے، بغیر کسی زور زبردستی کے آپ اپنی دکانیں بند رکھیں گے، آپ اپنی گاڑیاں بند رکھیں گے، تاکہ ان کو یہ احساس ہو جائے کہ کشمیر کی ایک قوم بن چکے ہیں، یہ اپنی ریاست کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے، اپنی شناخت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے۔ اب یہ برادریوں میں سے، علاقوں میں سے نکل چکے ہیں، اب یہ اپنا تعارف جب بھی کسی سے کسی جگہ جا کے پوچھا جائے تو وہ پوچھا جاتا ہے تم کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، تو اس کا پہلا جواب یہ ہوتا ہے کہ میں کشمیری ہوں، میں کشمیر کا رہنے والا ہوں۔ یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے۔ جب قوم اس لیول پہ آ جائے تو پھر اس قوم کو کوئی بھی گرا نہیں سکتا، اس کو مار نہیں سکتا، اس کے مسائل، اس کے وسائل کے اوپر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حق ملکیت اور حق حکمرانی کانفرنس کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو پوری ریاست کے اندر ہو رہی ہے، وہ کیا، اس کو بھی یہ اور طرف لے کے جاتے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کیا ان کو کہ یہ ریاست ہماری ہے، اس ریاست کے پانی، جنگلات، معدنیات، تمام چیزیں ہماری ہیں۔ آپ نے اگر یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے، کوئی کمپنی آ رہی ہے جس میں پروجیکٹ لگے ہوئے ہیں، منگلا، نیلم، جیلم یا اور پروجیکٹ، ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے انویسٹر آ گیا، اس نے انویسٹمنٹ کی، وہ اس کا آگے سے فائدہ لے گا، کوئی آسان نہیں کرتا وہ انویسٹر، وہ 30 سالہ پٹے پہ لے کے چلا جاتا ہے، 25 سالہ پٹے پہ لے کے چلا جاتا ہے۔ یہ جتنے پروجیکٹ لگے یہ لیز پہ ان کے پاس ہیں، 25-30 سال وہ استعمال کریں گے، وہ پرافٹ کمائیں گے، اس کے بعد وہ آپ کو کہیں گے جب اس کے اندر کچھ نہیں رہے گا جناب یہ آپ کی ملکیت ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ان پروجیکٹ کے ایگریمنٹ سائن کیے جائیں، یہ زبانی باتیں جو میں نے کی ہیں، ہمارے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیے جائے، ہمارا حق ملکیت تسلیم کیا جائے کہ یہ پانی ہمارے، ان کے اوپر لگنے والے پروجیکٹ ہمارے ہیں، اور پھر حق ملکیت کو تسلیم کرتے ہوئے انہی حکمرانوں کے ساتھ ایکشن کمیٹی نے نہیں کہا کہ ہمیں وزیر اعظم صدر بناؤ تو ہم نے ایگریمنٹ سائن کرنے ہیں۔ ایکشن کمیٹی یہ کہتی ہے کہ ریاست کا حق ملکیت تسلیم کرو ان چیزوں کے اوپر، اور حق ملکیت تسلیم کرتے ہوئے ریاست کے انہی حکمرانوں کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کرو۔ یہ ہے ہمارا حق ملکیت اور حق حکمرانی۔ بتائیں کون سی غلط بات ہے؟
ریاست آپ کی ہے, ریاست کے وسائل آپ کے ہیں. جب آپ کے وسائل ہم یہ کہتے ہیں ہماری ملکیت تسلیم کرو اور ریاستی حکومت مشینری اس کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کرو, اس پہ بھی آ کے آپ لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے. یہ آ کے ملکیت کی حکمرانی کانفرنس. بات میری کافی لمبی ہو گئی ہے. انشاءاللہ زندگی نے موقع دیا, آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے. میں کیونکہ آج کا یہ جو اتنا منظم اور جو بڑا پروگرام, یہ کیونکہ میٹنگ تھی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ ماشاءاللہ اتنی بڑی آپ کی جو یہاں پہ یہ جلسے کی شکل اختیار کر جائے گی میٹنگ. اس کے لیے کوہالہ کے لوگ اور وہ جو منتظمین ہے جس نے اس میں کردار ادا کیا, سب مبارکباد کے مستحق ہیں. میں کچھ لوگوں کے نام لوں گا, اگر کوئی نام رہ گیا معذرت کروں گا. شاہ زیب عباسی صاحب, راجہ واجد عباسی صاحب, راجہ باسط صاحب, راشد عباسی صاحب, ظفر اقبال کشمیری صاحب, غازی خرم صاحب, راجہ ثاقب صاحب, شہریار عباسی صاحب, راجہ نبیل صاحب, طلحہ عباسی صاحب اور پوری ٹیم. اگر اس کے علاوہ کوئی نام رہ جاتا ہے میں اس پہ ذاتی معذرت بھی کروں گا. اور راجہ مظفر صاحب ساتھ کھڑے ہیں. اس کے علاوہ جتنی ٹیم ہے, دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں, میں جو یہاں سے بات کر رہا ہوں نا, میری کوئی حیثیت نہیں ہے, راجہ سہیب کی کوئی حیثیت نہیں ہے, راجہ غلام مجتبیٰ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب ہماری حیثیت کیوں ہے کہ ہم جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبر کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں. اب جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کیوں حیثیت ہے کہ اس کے پیچھے آپ لوگ کھڑے ہیں. یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے اس بات کو سمجھیں کہ اگر اس اسٹیج پہ کھڑا ہو کے کوئی بندہ یہ سمجھ لے کہ میں بہت بڑا لیڈر بن گیا ہوں, میں بہت آگے چلا گیا ہوں, تو اس کی خام خیالی ہے. یہ عوام اوپر بھی لے جاتی ہے, یہ عوام زمین پہ بھی ڈالتی ہے. لہٰذا ہمیں اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے. ہماری جو حیثیت ہے وہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہے, جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی وجہ سے ہے. لہٰذا یہ جو لوگ ہیں جن کے میں نے نام لیے, ان ناموں کے علاوہ جتنے لوگوں نے ان کے ساتھ کام کیا, ان کو سپورٹ کیا, ان تمام لوگوں کا شکریہ. خاص طور پہ ہمارے یہاں پہ جو ہوٹل والے ہیں حیران پریشان, حوالدار صاحب, ان کو بڑا پریشرائز کیا گیا پچھلی دفعہ بھی کہ جناب آپ ان کو سپورٹ نہ کریں, لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں, انہوں نے فری ناشتے کی بھی وہاں پہ. شفیق انقلابی صاحب جو میرے بھائی ہیں, پوری ریاست میں یہ ہمارے ساتھ جاتے ہیں اور خاص طور پہ مظفر آباد کا نام وہاں پہ جا کے روشن کرتے ہیں. یہ بڑا اچھا ترانہ, بڑی اچھی تقریر وہاں پہ کرتے ہیں. اسی طرح پمپ والے ہمارے ابرار صاحب ہیں, ان لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے سٹینڈ کرنا, لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے بھائیوں کو جنہوں نے اس کاروبار کی موجودگی میں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو سپورٹ کیا. یہی وہ باجرت, باغیرت, باضمیر لوگ ہوتے ہیں جو بارش کا پہلا قطرہ بنتے ہیں. یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی شمع کی جو ہے وہ ایک شکل میں سامنے آتے ہیں, اس کے بعد پورا علاقہ ان کی روشنی سے روشن ہو جاتا ہے. میری بات لمبی ہو گئی ہے, ایک دفعہ پھر میں اپنے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے, کیونکہ اس علاقے کے اندر اس طریقے کا پنڈال سجانا بہت مشکل ہے. یہ بات آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں, یہ بات ہم بھی بہتر سمجھتے ہیں. آپ لوگوں کی جرت کو, آپ لوگوں کی فکر کو بہت بہت سلام, بہت بہت سلام, وسلام, شکریہ.